अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने हमारे चैनल FS उर्दू स्टोरी को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया। बांग्लादेश के शहर खिलना के नवाह में वाक़या छोटा सा गांव मधुपुर बगैर किसी तब्दीली के सदियों से इसी तरह आबाद चला आ रहा था। गांव के बुजुर्गों ने अपने बुजुर्गों से इस गांव में किसी बड़ी तब्दीली की खबर नहीं सुनी थी, सिवाय इसके कि हर 2-3 साल के बाद तेज़ बारिशों के बाइस नदी का पानी गांव के अंदर दाखिल हो जाता था। मगर इस सैलाबी रेले से गांव को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता था, क्योंकि ये गांव एक सतह मुर्तफा पर वाक़या था, जहां तक सैलाबी पानी की रसाई बामुश्किल ही होती थी। आमतौर से सैलाबी पानी के गांव में पूरी तरह से दाखिल होने से पहले ही सैलाब का जोर टूट जाता था और गांव महफूज रहता था। फरावां सब्जे में डूबा हुआ ये गांव अपने मकीनों को सदियों से अपने दामन में समेटे हुए बड़ी वफादारी के साथ उनकी परवरिश कर रहा था। जब मकीनों की एक नस्ल ख़त्म हो जाती थी तो गांव की ज़मीन, पानी और हवा सब मिलकर मकीनों की एक नई और ताज़ा नस्ल की परवरिश पर दाग में मसरूफ़ हो जाते थे। नस्लें गुजरती रही थी और ज़िंदगी जारी और सारी रहती थी। गांव के आसपास दूर दूर तक धान के खेत लहराते थे। ज़मीन सोना उगलती थी और ताहिद नज़र सब्ज़ा ही सब्ज़ा लहराता था। बरसात के दिनों में तो अक्सर खाली ज़मीन का एक टुकड़ा भी नज़र नहीं आता था। हर जगह मखमले सब्ज़े के हुक्मरानी होती थी। गांव के गरीब, जफाकश और मेहनती लोगों की ज़्यादातर तादाद काश्तकारी से वाबस्ता थी। अलबत्ता माही गिरी भी बहुत से लोगों का ज़रिया मुआश थी। रिस्क कमाने का कोई भी वसीला हो, रिस्क तो बहरहाल कमाना ही था। सराजुद्दीन इस गांव का एक गरीब किसान था। उसके पास अपना एक छोटा सा कताई अराजी था जिस पर वो धान की काश्त करता था। वो अकेला था और ज़्यादातर काम अकेले ही करता था। जब ज़रूरत पड़ती थी तो अपने काम किसी और को भी शामिल कर लेता था। उसके दोनों बेटे अभी छोटे थे और काम में उसकी ज़्यादा मदद नहीं करते थे। उसकी बीवी हाजरा अलबत्ता उसके लिए बड़ी मददगार साबित होती थी, बल्कि फ़िल हकीकत हाजरा गाँव की दूसरी औरतों की तरह अपने शौहर से ज़्यादा ही काम करती थी। बच्चों की परवरिश, बावर्ची खाने के काम और दीगर तमाम घरेलू कामों के साथ साथ वो खेती बाड़ी के काम में भी अपने शौहर का हाथ बटाती थी। दोनों मियाँ बीवी मिलकर जान तोड़ मेहनत करते थे तो घर का चूल्हा रोशन रहता था। 5 जानों की परवरिश करती थी और ना जाने इन जानों में मजीद किस छठी जान का इजाफा होने वाला था। इम्कान तो बहुत रोशन थे। माजिदा की उम्र अभी 9 साल की थी और उनकी छोटी बहन सुरैया 7 साल की थी। सबसे छोटी बहन शाहिदा की उम्र 4 साल थी। दरमियान में 2 भाई थे और 6 और 5 साल के थे। माजिदा स्कूल नहीं जाती थी, बल्कि घर ही में थोड़ा बहुत कुछ लिख पढ़ लेती थी। अगरचे गांव में लड़कियों के लिए स्कूल मौजूद था, लेकिन माजिदा को घर में रहकर बहुत से कामों में अपनी माँ का हाथ बटाना पड़ता था। स्कूल की एक उस्तानी जिनका नाम सितारा था और जिन्हें गांव के सब लोग सितारा आपा कहते थे, गांव के इन बच्चों को बड़ी खुशी से थोड़ी देर के लिए मुफ्त में पढ़ा देती थी, जो किसी न किसी वजह से स्कूल नहीं जा सकते थे और पढ़ना चाहते थे। माजिदा को पढ़ने का बहुत शौक था। उसे गाने और नए नए गीत सीखने का भी बहुत शौक था। वो इसलिए भी पढ़ना चाहती थी ताकि नए गीतों को पढ़ सके और इन्हें याद कर सके। वो सितारा आपा के पास कई साल से पाबंदी के साथ पढ़ने के लिए जाती थी और उसने बंगला पढ़ना और लिखना बहुत अच्छी तरह सीख ली थी। बंगला वो वाहिद ज़बान थी जो बोल और लिख और पढ़ सकती थी। सितारा आपा इसे बंगला ज़बान के अलावा दूसरे मज़ामीन की तालीम भी देती थी। 2-3 साल दिल लगाकर पढ़ लो तो फिर प्राइवेट मैट्रिक का इम्तिहान दे देना, सितारा आपा उससे कहती। तुमको पढ़ने का शौक है, तुम आसानी से मैट्रिक कर लोगी। माजिदा खुद भी चाहती थी कि वो कुछ पढ़ ले। उसे पढ़ना इसलिए भी अच्छा लगता था क्योंकि हाशिम पढ़ रहा था। हाशिम स्कूल जाता था और अगले साल मैट्रिक का इम्तिहान भी देने वाला था। उस वक्त हाशिम की उम्र 14 साल थी। हाशिम माजिदा के ताया नवाबुद्दीन का बेटा था। उसकी माँ का नाम नादरा था। माजिदा का बाप
ماجدہ کا باپ سراج الدین اور ہاشم کا باپ نواب الدین دونوں سگے بھائی تھے۔ سراج الدین اپنے بھائی سے 2 سال چھوٹا تھا۔ ان دونوں کے آباء و اجداد نامعلوم زمانوں سے اسی گاؤں میں چلے آئے تھے اور کسی دوسری جگہ رہنے کا تو انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ان کی جڑیں اسی زمین کی مٹی میں پیوست تھی اور وہ اسی طرح پیوست رکھنا بھی چاہتے تھے۔ ہاشم کا باپ نواب الدین غربت میں اپنے چھوٹے بھائی سے کچھ تھوڑا سا کم تھا اور اس کی کئی وجوہات تھی۔ اس کے پاس زمین تو تقریباً اتنی ہی تھی جتنی کہ اس کے بڑے بھائی کے پاس تھی، لیکن نواب الدین کے گھر میں کھانے والے کم تھے۔ وہ کل 3 افراد تھے، نواب الدین خود کو، اس کی بیوی نادرہ اور بیٹا ہاشم الدین۔ نادرہ اور ہاشم کو قدرت نے ایک بیٹے کے علاوہ اور کوئی اولاد نہیں دی تھی اور یہی ایک بیٹا ان کی کل متاع زندگی تھا جسے وہ اپنی آنکھ کا تارا بنا کر رکھے ہوئے تھے۔ ہاشم کا باپ نواب الدین اپنے بھائی سراج الدین کی طرح مطلق ان پڑھ تھا، لیکن وہ اپنے بیٹے کو اسکول میں داخل کروانا چاہتا تھا۔ وہ اسے اچھی تعلیم دلوانا چاہتا تھا۔ دونوں بھائیوں کے گھرانوں کے درمیان مثالی تعلقات تھے اور ان تعلقات میں 14 سالہ ہاشم اور 9 سالہ ماجدہ کی دوستی کو ایک خصوصی حیثیت حاصل تھی۔ ان دونوں نے ہوش سنبھالتے ہی ایک دوسرے کو اپنے سب سے زیادہ قریب پایا تھا۔ گاؤں میں اور دوسرے لڑکے اور لڑکیوں کی کمی نہیں تھی، جن میں رشتہ داروں کے لڑکے اور لڑکیاں بھی شامل تھے، مگر جو لگاؤ شروع ہی سے ماجدہ کو ہاشم اور ہاشم کو ماجدہ سے تھا، اس کی ان دونوں کی زندگی میں کوئی اور نظیر موجود نہیں تھی۔ ہاشم اور ماجدہ کی گہری دوستی جیسے ان کی شخصیتوں کا حصہ بن چکی تھی۔ دونوں بچوں کا ایک دوسرے کے گھر پر آزادانہ اور بلا ٹوک آنا جانا تھا اور ہاشم اکثر ماجدہ کی پڑھائی میں مدد کر دیتا تھا۔ ماجدہ کو ہاشم سے پڑھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ ان کے گاؤں مدھو پور کے قریب ترین شہر کھلنا تھا۔ مدھو پور تو ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں جدید زندگی کی کوئی بھی قابل ذکر سہولت نہیں تھی۔ پورے گاؤں میں صرف 2 ٹی وی تھے اور ریڈیو بھی گنے چنے لوگوں کے پاس تھے۔ گاؤں میں کوئی تھیٹر یا سینما گھر نہیں تھا، البتہ کبھی کبھار کوئی تھیٹر کمپنی یا سرکس کمپنی بھولے بھٹکے گاؤں کی طرف آ ہی نکلتی تھی تو سارے علاقے میں گویا زندگی کی ایک تازہ لہر دوڑ جاتی تھی۔ کمپنی والے گاؤں کے باہر وسیع میدان میں اپنے خیمے گاڑتے اور چند دنوں تک وہاں اپنے کمال فن کا مظاہرہ کرتے۔ یہ نعمت صرف مدھو پور گاؤں والوں کے لیے نہیں بلکہ آس پاس کے بہت سے گاؤں والوں کے لیے بھی ایک انمول تحفہ ہوتی۔ فلم دیکھنے کے لیے لوگوں کو کھلنا جانا پڑتا تھا۔ صرف مدھو پور گاؤں کے لوگ فلم دیکھنے کے لیے کھلنا نہیں آتے تھے، آس پاس کے دوسرے گاؤں کے لوگ بھی فلم دیکھنے کے لیے کھلنا ہی آتے تھے۔ ماجدہ اپنے والدین کے ساتھ اکثر کھلنا جاتی رہتی تھی۔ گھر میں اور زمین کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی، وہ سب کی مدھو پور میں نہیں مل پاتی تھی۔ اس چھوٹے سے گاؤں کی دنیا بہت محدود تھی۔ سراج الدین کو اپنی ضرورت کی اشیاء کی خریداری کے لیے اکثر کھلنا جانا پڑتا تھا۔ وہ اپنے ساتھ ہاجرہ اور ماجدہ کو بھی لے جانا چاہتا تھا اور کبھی کبھی ہاشم بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ ویسے تو ماجدہ کو شہر جانا بہت اچھا لگتا تھا کیونکہ یہاں کی دنیا اس کے چھوٹے سے محدود فضاؤں والے گاؤں سے بہت مختلف تھی، لیکن اسے اس وقت شہر آنا بھی اچھا لگتا تھا جب ان لوگوں کے ساتھ ہاشم بھی ہوتا تھا۔ ہاشم کی موجودگی سے اسے ایسی شرساری کا احساس دلاتی تھی جسے وہ پورے طور پر سمجھ پاتی تھی۔ کھلنا میں سینما گھر تھے۔ گاؤں دیہات سے آنے والے لوگوں کے لیے یہ ایک بڑی نعمت تھی۔ ماجدہ نے اپنے والدین کے ساتھ کئی بار کھلنا میں سینما فلم میں دیکھی تھی۔ اسے فلم دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ جب وہ سینما ہال میں بیٹھ کر کوئی فلم دیکھتی تو اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے دنیا یکا یک بہت وسیع ہو گئی ہے اور اس کے گاؤں کی مختصر سی حدیں ٹوٹ پھوٹ کر مٹی میں مل گئی ہیں۔ فلم دیکھنے کے دوران اس کی نظروں کے سامنے ایک نئی کائنات روشن ہو جاتی تھی۔ وہ خود کو اس نئی اور عظیم کائنات کے حصے میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھتی تھی۔ زندگی کے لمحات جیسے کسی طلسم میں ڈھلتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسی دنیا گردش کر رہی ہوتی تھی جس کے حالات و واقعات کو وہ خود اپنے انداز میں اپنے طور پر دیکھ سکتی تھی اور ان کی تعبیر بھی کر سکتی تھی۔ چند ایک بار وہ ہاشم کے ساتھ اکیلی بھی کھلنا آئی تھی فلم دیکھنے کے لیے اور اس کے والدین نے اس کو ہاشم کے ساتھ آنے کی اجازت دے دی تھی۔ اس کے والدین اسے ہاشم کے ساتھ کھیلنے کودنے اور اس کے ساتھ کہیں آنے جانے سے منع نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ ہاشم کے ساتھ کھلنا بھی اکیلی جاتی تھی۔ چنانچہ اس روز بھی جب ہاشم نے ماجدہ کو ساتھ لے جانے کر کہا تو ماجدہ کی ماں نے اجازت دے دی۔ مدھو پور سے کھلنا تک جانے کے لیے ویسے تو خشکی کا راستہ بھی موجود تھا، لیکن زیادہ تر لوگ سفر کشتی کے ذریعے طے کرتے تھے۔
مدھوپر کے گھاٹ سے کھلنا تک پہنچنے میں تقریباً 1 گھنٹے کا وقت لگتا تھا اور یہ سفر بڑا دلچسپ ہوتا تھا۔ ندی میں دور دور تک کشتیوں کے متحرک حوالے نظر آتے تھے۔ ان میں ہر طرح کی کشتیاں شامل ہوتی تھی، مسافر برادر کشتیاں بھی ہوتی تھی، مال برادر کشتیاں بھی اور ماہی گیروں کی کشتیاں بھی۔ ہر کشتی گویا پانی کے سینے پر زندگی کا ایک ٹکڑا ہوتی تھی جو پانی کی دستبرد سے محفوظ ہوتا تھا، اور انسان اس کے ساتھ وہی کچھ کر سکتا تھا جو زمین کے ساتھ کر سکتا تھا۔ کشتی کے سفر کا اپنا ایک طلسم تھا۔ کشتی کا سفر پانی کو تسخیر کرنے کی انسانی صلاحیت کا مظہر تھا۔ دن ہی میں جانا اور رات سے پہلے واپس آ جانا۔ ہاجرہ نے ہاشم کو ہدایت کی، یہ نہیں کہ فلم ختم ہونے کے بعد تم لوگ زیادہ دیر شہر میں رکے رہو، جتنی جلدی واپس آ جاؤ اتنا ہی اچھا ہے۔ مجھے کچھ چیزیں خریدنی ہیں، ہاشم نے کہا، کچھ کتابیں اور ایک بیگ، تو ہم لوگ ذرا پہلے نکل جائیں گے اور فلم دیکھنے سے پہلے ہی خریداری بھی کر لیں گے۔ فلم ختم ہونے کے فوراً بعد ہم گاؤں واپس آ جائیں گے۔ ماجدہ کو بالوں کے لیے فیتے کی ضرورت تھی۔ ہاجرہ نے کہا، وہ فیتے بھی خرید لے گی، میرا تو ابھی فی الحال شہر جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہاں گاؤں کی دکانوں میں نے دیکھ لیا ہے، فیتے نہیں ملتے۔ ہاشم کچھ دیر بیٹھ کر ماجدہ کے ساتھ اگلے دن کا پروگرام طے کر کے چلا گیا۔ ہاجرہ اور سراج الدین کے دل میں جو کچھ تھا، کم سن ماجدہ اس سے مکمل طور پر ناواقف تھی۔ ماجدہ کا تعلق ایک ایسی فضا سے تھا جس میں لڑکیاں بڑی تیزی کے ساتھ بلوغت کی طرف قدم بڑھاتی تھی۔ ماجدہ کے دل میں ہاشم کے لیے پسندیدگی کے گہرے جذبات تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور دونوں ایک دوسرے کے والدین کو بھی اچھے لگتے تھے۔ ماجدہ آنے والے دنوں میں اپنے اور ہاشم کے تعلقات کے حوالے سے بہت اچھی باتیں سوچتی رہتی تھی۔ اس کے والدین ہاشم پر بہت مہربان تھے اور ہاشم کے والدین ماجدہ پر بہت مہربان تھے۔ زندگی میں مہربانیوں کی افراد تھی۔ سب کچھ بہت اچھا تھا، بہت پرمسرت اور خوشگوار۔ غریبی میں بھی خوشی موجود تھی۔ سہ پیر ہوتے ہوئے بادل چھٹ گئے اور تھوڑی تھوڑی دھوپ نکل آئی۔ ماجدہ کی سہیلیاں اختری اور بانو سے ملنے آ گئی اور وہ تینوں گھر سے باہر نکل کر ندی کی طرف روانہ ہو گئی۔ ندی میں ہر طرف کشتیوں کی ریل پیل تھی۔ کئی گھنٹوں تک رکی رہنے والی کشتیاں بارش کے تھم جانے کے بعد ایک بار پھر سے حرکت میں آ گئی تھی اور مزید زور و شور کے ساتھ اپنی سرگرمی میں مصروف ہو گئی تھی۔ اختری اور بانو دونوں اسکول میں پڑھتی تھی۔ وہ ماجدہ کی تقریباً ہم عمر تھی اور تینوں میں گہری دوستی تھی۔ اختری کا باپ ایک سرکاری دفتر میں کام کرتا تھا اور بانو کا باپ ماہی گیر تھا۔ بانو کا سارا خاندان ہی ماہی گیری کے پیشے سے وابستہ تھا۔ فضا میں ہلکی ہلکی خنکی اور بارش کی مہک گھلنے لگی۔ ندی کے دوسرے کنارے ہرے بھرے درختوں کی ٹھوس دیوار کے اندر سے طرح طرح کی آوازیں آ رہی تھی۔ شاخوں اور پتوں میں چھپی ہوئی مخلوق اپنی اپنی زبان میں اپنے وجود کا اور اپنی سرمستی کا اشارہ کر رہی تھی۔ خالدہ آپا کا کراچی سے خط آیا۔ بانو ماجدہ کو بتانے لگی، انہوں نے لکھا ہے کہ وہ بڑے آرام سے ہیں۔ ان کے دونوں بیٹے کسی کارخانے میں کام کر رہے ہیں اور انہیں اچھے پیسے مل جاتے ہیں، جو خود خالدہ آپا بھی کسی ہسپتال میں نوکری کر رہی ہیں۔ ان کے پوتے پوتیاں کراچی کے کسی اسکول میں پڑھتے ہیں اور خوب اردو بولتے ہیں۔ میں تو کہتی ہوں کہ اچھا ہوا کہ خالدہ آپا یہاں سے چلی گئی، اختری نے آہستہ سے کہا۔ یہاں تو محنت کرنے والوں کے لیے کام ہی نہیں ہے، کھائیں کہاں سے؟ ہمارے منو چاچا کا تو پورا خاندان یہاں سے چلا گیا، وہ لوگ بھی کراچی میں ہیں اور بہت مزے میں ہیں۔ کوئی بتا رہا تھا کہ منو چاچا اور سلیمہ چاچی کچھ دنوں کے لیے گاؤں آنے والے ہیں۔ ہمارے گاؤں سے کئی لوگ کراچی چلے گئے، ماجدہ نے کہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کراچی پہنچتے ہی کوئی نہ کوئی کام مل جاتا ہے اور آدمی بھوکا نہیں رہتا، مگر کراچی پہنچنا بھی تو شرط ہے۔ بانو نے کہا، یہ کوئی آسان بات تھوڑی ہے، کتنی دور ہے کراچی یہاں سے، اور پھر پیسہ بھی تو بہت خرچ ہوتا ہے وہاں جانے میں۔ خالدہ آپا نے اپنے خط میں لکھا کہ کراچی میں بہت بنگالی آباد ہیں اور برابر آ رہے ہیں۔ بانو نے کہا، وہاں بنگالیوں کے اپنے علاقے ہیں جہاں بڑی تعداد میں بنگالی رہتے ہیں، سب لوگوں کو کام مل جاتا ہے۔ بہت سی بنگالی عورتیں کوٹھیوں اور بنگلوں میں کام کرتی ہیں اور انہیں اچھے پیسے ملتے ہیں۔ وہ تینوں کچھ دیر کراچی اور پاکستان کے بارے میں باتیں کرتی رہی، جن کے متعلق ان کی معلومات محدود تھی۔